रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, द ग्रेट रीसेट या द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ये दूसरी वीडियो है और इसी सिलसिले की पहली वीडियो हमने आपसे शेयर की थी जिसमें हमने आपसे दो अहम शख्सियात का जिक्र किया था, जिसमें पहली शख्सियत वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के चेयरमैन ख्वास श्वाब थे और दूसरी शख्सियत इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से उनका नुक्ता नज़र क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे जो ज़िक्र करेंगे कि उनके इस नुक्ता नज़र के पीछे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामी शैतानी एजेंडा है वो आखिर है क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आखिर होगा क्या, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस बला का नाम है और द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया पे नाफिज करने के लिए बरतानिया के शहज़ादे प्रिंस चार्ल्स ने जो मीटिंग की तारीख़ दे रखी है उसमें कौन से ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस होंगे जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली दजाल से बनता है। और सबसे अहम चीज़ कि इस दजाली एजेंडे की सबसे पहले आवाज़ें आखिर अमेरिका से ही क्यों उठीं, ये सब जानने के लिए नाज़रीन आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, आपके लिए यकीनन ये बात हैरत की होगी कि अमेरिका का असल हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि 2 अदारे हैं, जिनमें पहला काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन नामी एक खुफिया अदारा है जिसे CFR कहते हैं। बज़ाहिर ये एक अमेरिकी थिंक टैंक है, लेकिन ये अमेरिका के अंदर एक छुपी हुई हुकूमत है और एक ऐसी हुकूमत जो दज्जाल का रास्ता हमवार करने के लिए दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता बर्र-ए-आज़म जिसे अमेरिका कहते हैं उसको इस्तेमाल कर रही है। और आपके लिए मज़ीद हैरत की बात यह है कि अमेरिका में मौजूद इस अदारे यानी CFR को किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि बड़े बड़े यहूदी बैंकर्स और एलोमिनाती ज़ायनिस्ट ने बनाया है, जिनमें 3 नाम सर फ़हरिस्त हैं, जिसमें पहला नाम JP मॉर्गन, दूसरा जॉन रॉकफेलर और तीसरा पॉल वारबर्ग हैं। ये सब के सब यहूदी हैं। और नाज़रीन, अमेरिका के सेंट्रल बैंक जिसे फेडरल रिज़र्व सिस्टम कहते हैं वो भी इसी अदारे यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अंडर आता है। आप ये समझ लें कि ये अदारा अमेरिकी नहीं बल्कि यहूदी चलाते हैं, या आप ये समझ लें कि ये अदारा यहूदी नहीं इसराइली चलाते हैं, या आप ये समझ लें कि ये अदारा इसराइली शैतानी नुमाइंदे चलाते हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका पर हुक्मरानी करने वाले दूसरे अदारे का नाम है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन, इसकी कोई लगभग 15 एजेंसीज़ हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ज़िक्र आपने हालिया अरसे में कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी सुना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नाज़रीन 2 ऐसे अदारे भी इसकी एजेंसीज़ में शामिल हैं जिनका ज़िक्र हमने आपसे पिछली वीडियो में किया था। उनमें से एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हमने आपको बताया कि क्रिस्टालिना थी, और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम, ये भी UNO की एजेंसीज़ के अंडर काम करती हैं। नाज़रीन, UNO की ये तमाम एजेंसीज़ एक ही मकसद के लिए काम करती हैं, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम को यकीनी बनाया जाए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि UNO इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये अपना काम करता कैसे है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि द ग्रेट रीसेट या द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो मंजिल है वो है द ग्रेटर इसराइल का क़याम, यानी कि एक यहूदी रियासत या एक इसराइली रियासत का क़याम। अब नाज़रीन, UNO के हवाले से कि आखिर ये काम करता कैसे है, उसकी मिसाल ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या द ग्रेटर इसराइल के क़याम में जो सबसे पहला कांटा था वो इराक़ था, जिसे अमेरिका ने 1990 में लड़ी जाने वाली गल्फ़ वार जो कि इराक़ और कुवैत के दरमियान थी, कुवैत का साथ देकर इसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, जिसमें 35 ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया, ये इराक़ नामी कांटा निकाल दिया और सद्दाम हुसैन को फांसी देकर ये जंग जीत ली। जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए ग्रेटर इसराइल के क़याम को लाजमी समझता है और इसके लिए वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 35 ममालिक है उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। और ये जंग जीतने के बाद उस वक़्त के सदर यानी अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने जो बयान दिया
جو کہ 1992 کے اندر فورن پالیسی نامی اخبار کے اندر بھی چھپا، وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ موقع ہے کہ اب ہم ایک نئے عالمی نظام کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو اس بیان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کم و بیش ویسا ہی بیان ہے جو 1962 میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بین الاقوامی طرز کی سوشلسٹ حکومت ہوگی جس میں صرف ایک انٹرنیشنل ڈیفنس فورس ہوگی اور اس حکومت کا جو مرکز ہے وہ یروشلم ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ ساری کی ساری رداعت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں قائم بڑے بڑے اداروں میں، یعنی کونسل آف فارن ریلیشن، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ اکنامک فورم، ان میں کوئی امریکی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر وہی یہودی اور اسرائیلی ہیں جن کا ذکر جان کولمین نے کیا تھا، اور یہ وہی یہودی اور اسرائیلی ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں اس کی ساری پلاننگ کی، اور آج 21ویں صدی کے اندر ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، لب لباب یہ ہے کہ یہ وہی یہودی اور اسرائیلی ہیں جنہوں نے امریکہ کا کندھا استعمال کرتے ہوئے انسانی ریوڑ کو ایک طویل دورانیے کے قومی اور بین الاقوامی بحرانوں کی طرف ہانکتے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر، دا گریٹر اسرائیل اور دجال کی راہ ہموار کرتے ہوئے بالآخر انہوں نے برطانیہ کے شہزادے کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ اب ہم جو سوئٹزرلینڈ کے اندر اس عالمی حکومت اور ایک 1 یونٹ مانیٹری سسٹم کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم دنیا کی جانب سے پوچھنے والے ان 7 سوالات کا جواب آپ کو دیں گے کہ آخر یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا۔ ناظرین، میں آپ سے وہ 7 سوالات شیئر کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں اور پوری دنیا کے ذہن میں ہے کہ آخر اس عالمی ریاست، اس نیو ورلڈ آرڈر کا حکمران کون ہوگا۔ نمبر 2، اس نیو ورلڈ آرڈر میں آبادی کتنی ہوگی۔ نمبر 3، اس نیو ورلڈ آرڈر میں مذہب کون سا ہوگا۔ نمبر 4، سیاسی نظام کیا ہوگا۔ نمبر 5، خاندانی نظام کیا ہوگا۔ نمبر 6، میڈیکل کے شعبے میں کون سی کارگزاریاں کی جائیں گی۔ اور نمبر 7، بینکنگ کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلا سوال کہ نیو ورلڈ آرڈر کا حکمران کون ہوگا۔ ناظرین، حکمرانی کے لیے ایک دارالخلافہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کا دارالخلافہ جو ہے وہ بدقسمتی سے یروشلم ہوگا۔ یروشلم بدقسمتی سے اس لیے کہ اس یروشلم کے حکمران بنی اسرائیل کے 70 منتخب افراد ہوں گے، اور ان 70 منتخب افراد کے اوپر 12 منتخب ترین افراد ہوں گے جن کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے، جس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ارض مقدس کا وارث بناؤں گا۔ لہٰذا فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے جائیں، اور وہاں پر پہلے سے موجود مشرک قوم جو بتوں کی پوجا کرتی ہے ان سے جہاد کریں، اور میں آپ کی مدد کروں گا، اور اپنی قوم میں ہر ایک گروہ کے اوپر ایک سردار مقرر کریں، اور اس طرح 12 سردار مقرر کریں، اور ہر سردار اپنے گروہ کے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد وفا جو کہ تورات کے اندر موجود ہے اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، لیکن بنی اسرائیل کے ان 12 سرداروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کرنے سے انکار کر دیا، بجائے 2 سرداروں کے جن کے نام حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اب جو نیو ورلڈ آرڈر کے حکمران ہوں گے وہ انہی 12 سرداروں کی اولاد میں سے ہوں گے جو کہ نافرمان تھے سوائے حضرت یوشع اور حضرت کالب کے۔ اور ناظرین، وہ 70 افراد کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں موجود ہے، جن کے اوپر یہ 12 منتخب ترین افراد ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے کی گئی ان 12 افراد کی طرف سے حکم عدولی کی معافی مانگ سکیں، لیکن کوہ طور پر پہنچ کر یہ 70 افراد بھی اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے، جو کہ ایک زلزلے کی صورت میں تھا۔ لہذا ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر کے حکمران انہی بنی اسرائیل کے 70 افراد اور بنی اسرائیل کے 12 افراد کی اولاد میں سے ہوں گے،
جو کہ رب کے نافرمان تھے سوائے حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے۔ دوسرا سوال، نیو ورلڈ آرڈر میں آبادی کتنی ہوگی؟ ناظرین، اس نافرمان یہودیوں کے نیو ورلڈ آرڈر میں آبادی محدود ہوگی۔ فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے، قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، اور بل گیٹس کی ویکسینیشن پروگرام کے ذریعے بھی آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف اور صرف 1 ارب نفوس یا 1 ارب لوگ رہ جائیں گے جو بالکل بے اختیار ہوں گے، ان کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہوگی، اور صرف وہ ان علاقوں میں رہیں گے جس کا تعین نیو ورلڈ آرڈر کے نافرمان حکمران کریں گے۔ تیسرا سوال کہ مذہب کون سا ہوگا؟ ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر میں صرف اور صرف ایک مذہب ہوگا، ظاہر ہے، جس کا تعلق شیطانیت یا ابلیسیت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قومی اور نسلی شناخت ختم کر دی جائے گی۔ کوئی نجی سکول، چرچ یا مسجد کا تصور بھی نہ رکھنے کا منصوبہ ہے ان ابلیسیوں کا، اور ناظرین، مذہب کا تصور ختم کرنے کے لیے ذہنی تسخیر کی جائے گی، جس کے لیے MK الٹرا ٹیکنالوجی اور مائکرو چپس ٹیکنالوجی جیسے شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ چوتھا سوال کہ نیو ورلڈ آرڈر میں سیاسی نظام کیا ہوگا؟ ناظرین، کسی بھی قسم کی جمہوریت، بادشاہت یا صدارتی نظام کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کی فوج کو ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں صرف ایک انٹرنیشنل طرز کی پولیس فورس ہوگی۔ اور ناظرین، یروشلم کے اندر ایک یونائٹڈ نیشن کا نیا نظام بنایا جائے گا جو کہ باقی ماندہ بچی کھچی انسانیت یا 1 ارب نفوس کی سپریم کورٹ ہوگی۔ اور ناظرین، پانچواں اور اہم سوال کہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں آخر خاندانی نظام کیا ہوگا؟ ناظرین، یہ وہ خطرناک منصوبہ ہے جو دجالیت چاہتی ہے۔ وہ خاندانی نظام خاص طور پر مشرقی خاندانی نظام کا کباڑہ کرنا چاہتی ہے۔ مثلا شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، بچوں کو ان کی ماں سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر کے ایک ریاست کی ملکیت کے طور پر وارڈز میں ان کی پرورش کی جائے گی۔ اس طرح کا ایک تجربہ جرمنی میں ہو بھی چکا ہے۔ ناظرین، خواتین کو آزادی نسواں کے جال میں پھنسا کر مزید ذلیل کیا جائے گا اور جنسی آزادی لازمی ہوگی، اور ہر عورت کا ڈیٹا یا معلومات اس نیو ورلڈ آرڈر کے سینٹرلائز کمپیوٹر میں درج ہوگا۔ اور سب سے بھیانک، 2 بچوں کے بعد خواتین کو اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا، اور جو عورت اس کی قانون شکنی کرے گی اس کو مستقل بانجھ کر دیا جائے گا۔ چھٹا سوال کہ میڈیکل کے شعبے میں کیا کارگزاریاں کی جائیں گی؟ تو ناظرین، عرض یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام پرائیویٹ کلینکس کو بند کر دیا جائے گا۔ ضروری اور غیر ضروری ادویات کا ڈیٹا، دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا اور ہیلتھ ورکرز کا ڈیٹا ایک سینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا، اور کسی مریض کو کوئی دوا یا کوئی علاج اس وقت تک تجویز نہیں کی جائے گی جب تک نیو ورلڈ آرڈر کے حکمرانوں کے لگائے ہوئے ریجنل کنٹرولر اس دوا یا اس علاج کا تحریری اجازت نامہ نہ دے دے۔ اور ناظرین، سب سے آخری 7واں سوال کہ بینکنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو ناظرین، دنیا بھر کے تمام پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ بھی غیر قانونی قرار دے دی جائیں گے، ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ان تمام پرائیویٹ بینکس کو 10 بڑے بینکس میں تحلیل کرنے کی تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور یہ 10 بڑے بینک ڈائریکٹلی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رہنمائی میں کنٹرول ہوں گے۔ اور آگے الیٹ کلاس جو کہ یقیناً آل داؤد میں سے ہوگی یا اسرائیلی ہوں گے، ان کے علاوہ کسی ذی نفس کے پاس نقدی نہیں ہوگی، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ ان 10 بڑے بینکوں میں اپنا کوئی پیسہ رکھوا سکے۔ اور تمام لین دین یا خریداری اول تو کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے ہوگی، لیکن آخرکار ان خریداری کو، اس لین دین کو انسان میں لگائی جانے والی ایک مائکرو چپ پلانٹیشن پر منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ سب قانون توڑنے والوں کے لیے ایک اذیت ناک موت ہوگی، بھوک ہوگی اور مفلسی ہوگی۔ تو جناب من، یہ ہیں ہماری بربادی کے وہ مشورے جو زمین پر خدا بننے کے شوقین شیطان کے پجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ کو یہ سب مذاق لگتا ہے تو پھر یاد رکھیں، یہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی خبطیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاؤ پکا کر اس پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ یہودی، یہ اسرائیلی ایک انتہائی زیرک، تعلیم یافتہ، منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو ہماری کمزوریاں استعمال کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خفیہ شیطانی تنظیموں
یعنی ایلومیناتی اور فری میسن کے کرندے ہیں، اور ان پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے دوست لوسیفر یا دجال کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، جس کی مدد سے وہ اس دنیا کو ایک زبردست بحران کی طرف لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے جھوٹے خدا یعنی دجال کی حکمرانی کے لیے راستہ بھی ہموار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک شیطانی طاقت ہے، اور جس کا توڑ صرف اور صرف روحانی طاقت کر سکتی ہے، جس کے پاس اس شیطان سے بھی زیادہ طاقت اور اختیار ہو۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور یہ طاقت صرف اور صرف 2 شخصیات کو دی ہیں، جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری شخصیت حضرت مہدی ہیں۔ تو ناظرین، اگر مسلمان اس شیطانی سازش کا توڑ چاہتے ہیں تو ہمیں ان 2 روحانی شخصیات کی پیروی کرنی پڑے گی، جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس عظیم فتنے سے نجات دلانی ہے، اور اس پوری دنیا کو ایک منصفانہ اور ایک عادلانہ نظام دینا ہے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔